सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किए तालिबान को तकरीबन 18 रोज़ गुजर चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। वो के दरमियान में एक दो रोज़ ऐसे गुजरे जब वहाँ कुछ धमाके भी दाइश की जानिब से किए गए। उस वक्त अफगानिस्तान के एयरपोर्ट का कंट्रोल अमेरिकन फोर्सेस के हाथ में था। फिर हमने देखा कि 30 और 31 अगस्त को अमेरिका की अफवाज का मुकम्मल इनखला भी वहाँ पर हो गया। अब तालिबान के सामने बहुत सारे चैलेंजेस वहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से अफ़गानिस्तान की मईशत को उन्होंने बेहतर करना है, किस तरह से हुकूमत को मुस्तहकम वहाँ पर करना है, एक मुस्तहकम हुकूमत साजी के अमल को किस तरह से आगे बढ़ाना है, दुनिया के दीगर ममालिक से किस बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार उनको करने हैं, दुनिया की कौन कौन सी बड़ी ताकतें उनको कबूल करती हैं और फिर उनके साथ ताल्लुकात कायम करने को तरजीह देती हैं, कितने ममालिक का सिफारती राब्ता उनसे हो पाता है। बहुत सारे चैलेंजेस अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी को लेकर इस वक्त मौजूद हैं। तालिबान की इंतज़ामी सलाहियतें क्या इस काबिल हैं कि वो आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान को ख़ित्ते की एक बड़ी पावर के तौर पर मनवा सकें। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। रुस्तम शाह मोमन सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, तलत मसूद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को वेलकम करते हैं। रुस्तम शाह साहब, पहले ये 18 रोज़ का जो अब तक का तालिबान का सफ़र है, जब वो 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान का उन्होंने कंट्रोल संभाला, जो 18 दिन में अभी तक की उनकी कारकर्दगी रही, जो उन्होंने वादे किए, आम माफ़ी का ऐलान किया, ख़वातीन को हुकूक देने की बात की, इस पूरी सूरत हाल से आप मुतमईन हैं? पहले इस पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर ज़रा उनके आगे की सूरत हाल पर बात करते हैं। देखिए, इस जो 18 दिन की बात आप कर रहे हैं, इसको हम इस वक्त मायार नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि अभी तक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बनी नहीं है। सूबों में भी और कैपिटल में भी अभी पुराने लोग काम कर रहे हैं। फ़ौज तितर बितर हो गई है, पुलिस जो है वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन उनकी कुछ इलाक़ों तक महदूद है। जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उन पे उनका अभी तक कंट्रोल तो उनका है, लेकिन मैन पावर उनका नहीं है। उनके पास ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट को देखेंगे कि है, क्योंकि सैकड़ों ब्यूरोक्रेट अफ़गानिस्तान से फरार होकर बाहर चले गए हैं। तो इस वक्त एक खला है, नई हुकूमत भी अभी बनी नहीं है। ये इल्म नहीं है कि कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास होगा, कौन सरबराह ममलकत होगा और उसकी अख़ुनज़ादा साहब की क्या पोजीशन होगी वग़ैरह वग़ैरह। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़े चैलेंज उनका अपने रैंक्स में यूनिटी कायम करना है, क्योंकि ये वक्त है बड़े ख़तरात हैं। दाइश, जो हमारी इतलात हैं वो ये हैं कि दाइश के कुछ लोग तालिबान के सफ़ों में घुसे हुए हैं, अपने आप को तालिबान ज़ाहिर करते हैं लेकिन हैं वो दाइश के लोग, और उनको ये ज़िम्मेवारी सौंपी गई है कि तालिबान में इख्तलाफात पैदा किए जाएँ और तालिबान की यूनिटी को जो है वो ख़राब किया जाए। वो लोग अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ आसार भी ऐसे आ रहे हैं कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ क़यादत में कुछ इख्तलाफात आ जाएं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो कुछ अभी तक उन्होंने कहा है उस पर तो वो ज़रूर अमल करेंगे। अब आप देखें कि जो आम माफ़ी का ऐलान किया है उस पर कर रहे हैं। काबल नॉर्मलसी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मईशत की चैलेंज सबसे बड़ी चैलेंज है उनके लिए यूनिटी के बाद, और उससे वो कैसे निपटेंगे ये अभी हम देखेंगे। लेकिन वो चीन और रूस के उन पे ज़रूर इन्हिसार उनका होगा, क्योंकि अमेरिका ने इस वक्त जो एक होस्टाइल पॉलिसी अपनाई हुई है और अमेरिका के देखा देखी वर्ल्ड बैंक ने भी वही पॉलिसी अपनाई हुई है। ये मईशत वाले मौजू पर हम ज़रा थोड़ा सा आगे चलकर बात करते हैं। आपने कहा कि जिम्मेदारी दाइश को दी गई है तालिबान को तकसीम करने की, उनको नुकसान पहुँचाने की। ये जिम्मेदारी किसकी जानिब से दाइश को दी गई है और किसके हाथों में दाइश इस्तेमाल हो रहा है? दाइश के ख़िलाफ़ तालिबान पिछले 6 साल से लड़ते रहे और दाइश को उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। दाइश ने भी आम लोगों के साथ साथ तालिबान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, काफ़ी इनकी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। इसलिए दाइश को मालूम है कि अब तालिबान अगर इक़्तिदार में आ गए, जब उनकी पावर जो है वो कंसोलिडेट हो जाएगी तो दाइश को छोड़ा नहीं जाएगा।
طالبان کے جو انفارمر ہیں وہ اپنے سارے دیہات میں ہیں، ان کے جو سمپتائزر ہیں، جو سپورٹرز ہیں، سارے افغانستان میں پھیلے ہوئے ہیں، وہی آ کر ان کو بتائیں گے کہ داعش کے کتنے لوگ کہاں کہاں، کس قصبے میں، کس گاؤں میں، کس شہر میں چھپے ہوئے ہیں، کہاں کہاں پہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو داعش طالبان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، ان کا وہ قلع کما کریں گے، اور داعش کو معلوم ہے۔ اس لیے اس وقت جو خلا ہے، یہ بھی حکومت کی مشینری پوری طرح حرکت میں آئی نہیں، تو داعش اس خلا سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور جتنا بھی وہ نقصان پہنچا سکتی ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، چاہے ایئرپورٹ پر ہوں، چاہے کہ کسی اور جگہوں پر ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی طالبان کا کنٹرول ہو جائے گا اور ان کی پاور جو ہے، ان کے جو انتظامی مشینری حرکت میں آ جائے گی، تو پھر داعش جو ہے وہ سال، 6 مہینے، سال، 1.5 سال تک وہ افغانستان میں ان کے بچے کچے لوگ ہوں گے، لیکن اس کے بعد وہ یا روپوش ہو جائیں گے، یا گھر بیٹھ جائیں گے، یا ان کو ختم کیا جائے گا، یا افغانستان چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو طلعت مسعود صاحب، اب یہ جو اب تک جو وعدے یا جو کمٹمنٹس کہہ لیں کہ طالبان نے کی ہیں، عام معافی کا اپنے مخالفین کے لیے اعلان کر دیا، خواتین کو کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ابھی کچھ وضاحتیں ہونا باقی ہیں، یہ کمٹمنٹس یہ کل وقتی ہیں، یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف وقتی بنیاد پر ہیں؟ جب حکومت کا سلسلہ چل پڑے گا، حکومت آ جائے گی برسر اقتدار، اس کے بعد کہیں اس میں کہیں کوئی تبدیلی ہوتے تو آپ صورتحال میں نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے جو کمٹمنٹ انہوں نے دی ہے وہ اس بنیاد پہ دی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے بغیر بہت مشکل ہوگا، ان کا تعاون چاہیے ہوگا، ان کا جو تجربہ ہے، ان کی جو کارکردگی رہی ہے ماضی میں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس وقت طالبان جو ہیں وہ زیادہ اختلافات نہیں چاہتے، اور یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ صحیح طریقے سے چل پڑے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بڑی سنجیدگی ہے، اور وہ صحیح معنوں میں ان کا تعاون چاہتے ہیں، اور یہ کوشش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ اس لیے کہ دیکھیے، اصل تجربہ جو ہے حکومت چلانے کا طالبان کو نہیں ہے جس طریقے سے۔ جی، طلعت صاحب کا غالباً رابطہ منقطع ہو گیا۔ طلعت صاحب، آپ کو ریکنیکٹ ہم کرتے ہیں، پھر آپ سے آپ اپنی بات بھی مکمل کر لیجیے گا۔ تو رستم صاحب، اب ظاہر انتظامی صلاحیتوں کا بہت بڑا امتحان ہے اس وقت طالبان کا، چاہے اگر انکلوزیو حکومت بھی بنتی ہے اور وہ اس کا پارٹ ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ ان کس طرح سے وہ یہ چیلنج پورا کر سکیں گے، چونکہ جو معیشت ہے اس وقت افغانستان کی، اس کا حال بھی سب کے سامنے ہے۔ IMF فنڈز روکنے کی باتیں کر رہا ہے، پھر امریکہ کا اثر اپنی جگہ پر ہے، تو انتظامی صلاحیت بھی ان کی اس وقت سٹیک پر لگی ہوئی ہے۔ دیکھیے، کچھ نہ کچھ انتظامی صلاحیت ان کے پاس موجود ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ افغانستان کے 34 صوبوں میں ہر صوبے میں ان کی شورا قائم تھی، پہلے بھی پچھلے 20 سال سے، اور اس شورا کا ایک شیڈو گورنر بھی ہوتا تھا، اور ان کی ایک کابینہ بھی چھوٹی سی ہوتی تھی، اور جن علاقوں پہ تقریباً 50% علاقوں پہ ان کا کنٹرول تھا، تو وہاں پہ سڑکیں بنانا، ٹیوب ویل کرنا، وہاں پہ تعلیم کے اسکولوں کا بندوبست کرنا، ہیلتھ سسٹم ڈیلیوری کرنا، یہ ابھی تک وہ ایڈمنسٹر کرتے رہے۔ لیکن اب چونکہ قومی سطح پہ ان کو کچھ زیادہ وہ پالیسی فارمولیشن کے لوگوں کی ضرورت ہے، کہ ایسے لوگ ہوں جو کہ فائنانشیل کرائسس کو بھی اوور کم کر سکیں، اور جو ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ہے ہائیسٹ لیول پہ اس کو بھی پر کر سکیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کچھ وقت لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ عوام کا تعاون ان کے ساتھ ہے، عوام ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 40 سال کے کانفلکٹ کے بعد افغانستان کے لوگ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، تو وہ طالبان کی مدد اس لیے کریں گے کہ وہ یہی چاہیں گے کہ طالبان آ کر ہمیں امن تو ڈیلیور کریں۔ دوسری بات طالبان کے حق میں یہ جاتی ہے کہ اس وقت سارے افغانستان میں کئی سالوں کے بعد پہلی مرتبہ اب طالبان کی حکومت کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی رائیول نہیں ہے، کوئی ملیشیا نہیں ہے۔ جتنے وار لارڈ سے افغانستان سے بھاگ کر چلے گئے ہیں، میدان ان کے لیے بالکل خالی ہے، سپورٹ ان کو حاصل ہے، لوگ جنگ سے تنگ آ گئے ہیں، تو یہ باتیں ان کے فیور میں جاتی ہیں۔ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ ایک نئے افغانستان کی ابتدا کریں، اور ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کر لیں۔
جو افغانستان کا منرل پوٹینشیل ہے اس کو ایکسپلور کریں، ایکسپلائٹ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریجنل کنٹریز کی بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ان کو حمایت حاصل ہوگی۔ جلد وہ دیکھ لیں گے کہ افغانستان نارملسی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو افغانستان نارملسی کی طرف بڑھ رہا ہے تو لوگ تعاون کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ خبر آئی ہے کہ دوحہ میں ان کے لوگوں سے ہندوستان والوں نے بھی ملاقات کی ہے، تو ہندوستان والے بھی چاہتے ہیں، ٹرکی والے بھی چاہتے ہیں، جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہے وہ بھی چاہتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو چائنا چاہتا ہے، کیونکہ چائنا کا جو ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ ہے وہ اس وقت تک پائے تکمیل تک پہنچے گا جب افغانستان میں امن ہوگا۔ تو چائنا کے لیے سٹیکس بہت ہائی ہیں، اور چائنا پہ وہ ڈیپینڈ بھی کریں گے، چائنا کچھ ان کو مدد بھی دے گا امیڈیٹلی، کیونکہ ان کے پاس اس وقت شاید تنخواہوں کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ چائنا اور روس ان کی مدد بھی کریں گے، اور یہ جو کرائسس ہے امریکہ کا جو $9 بلین روکے ہوئے ہے، یہ تو انہوں نے اس لیے روکا ہوا ہے کہ دیکھیں کہ طالبان کیا کرتے ہیں۔ جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ طالبان کی پالیسیز پازیٹیو ہیں، کنسٹرکٹیو ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی ان کے اپنے پیسے، افغانستان کے پیسے ہیں $9 بلین، ان کو ریلیز کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور رستم صاحب، ظاہر منرل پوٹینسی کی آپ نے بات کی، اس صورتحال میں جب افغانستان کی معیشت ابھی ظاہر اتنی اسٹیبل نہیں ہے، اس میں یہ کس حد تک کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ 2010 میں افغانستان کی حکومت نے فگرز کوٹ کیے تھے کہ $3 کھرب ان کے منرلز کی مالیت ہے، تو یہ کس طرح سے ان منرل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میں یہ سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں۔ طلعت مسعود صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ طلعت صاحب، اپنی بات بھی آپ مکمل کر لیجیے گا، اور پھر یہ اب اس وقت انتظامی صلاحیتوں کا کتنا بڑا طالبان کے لیے چیلنج ہے؟ ظاہر ہے 20 سال پہلے وہ مختلف صوبوں میں اپنی شورا کے ذریعے حکومتیں کرتے رہے ہیں، لیکن اب نیشنل لیول پر حکومت قائم کرنا، پھر اس کو چلانا، اور اس 20 سال کی تباہی کے بعد یہ کتنا بڑا اس وقت انتظامی صلاحیتوں کا امتحان ہے طالبان کی؟ طلعت صاحب جی، میرے خیال میں یہ بڑا زبردست چیلنج ہے، اس لیے کہ جب تک ان کی اقتصادی اور معاشی حالت صحیح نہیں ہوگی، وہ ظاہر ہے تنخواہیں بھی نہیں دے سکیں گے، لوگ جو ہیں بدزن ہوں گے، بزنس بھی نہیں ہو سکے گی، تاجر جو ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہوں گے، کوئی چیز باہر سے برآمد اور درآمد نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اقتصادی اور معاشی حالت بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہاں ان کی اقتصادی حالت بہت کمزور ہے، اس وجہ سے ان کو چین اور روس کے اوپر بڑی امداد کی ضرورت ہے۔ وہاں سے امداد جب تک نہیں آئے گی، میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ حکومت کی تنخواہیں، لوگوں کی تنخواہیں بھی دے سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی ضروری ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں چین کچھ حد تک تو مدد کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور خود افغانستان میں جو لوگ چلے گئے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ اگر واقعی میں طالبان جس قسم کی پالیسیز وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے اور اس طریقے سے چلائیں گے کہ سب لوگوں کو مل کر چلائیں، اور ان کے خلاف ایکشن لیں گے جو کہ واقعی میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اور غلطیاں کی تھیں، اور دوسرے لوگ جو ہمارے مخالف تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ تو اگر اس قسم کا ماحول بنتا ہے واقعی میں، اور لوگوں کو، افغان لوگوں کو اعتماد آتا ہے اس طالبان کی حکومت پر، تو پھر تو میرے خیال میں یہ جو تکالیف ہیں، جو اس وقت سخت مشکلات کا سامنا ہے، یہ بڑی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو رستم صاحب، ظاہر ہے اس وقت افغانستان کی معیشت کو سنبھالا دینے میں یہ منرلز کس حد تک اپنا اس سے طالبان یا یہ حکومت فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ چونکہ افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ سونا بھی موجود ہے، تیل بھی موجود ہے، قدرتی گیس بھی ہے، لیتھیم بھی ہے، دیگر کئی ایسے منرلز ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ان کی بڑی مارکیٹ ویلیو ہے، لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے پھر دوسرے ممالک سے تعلقات کی بھی بڑی اہمیت ہوگی۔ اس سلسلے میں پھر کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کیسے اس سے فائدہ اٹھا کر معیشت کو مستحکم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے وقت چاہیے ہوگا، اس کے لیے سروے کرانے ہیں، سیٹلائٹ امیجز حاصل کرنے ہیں، پھر زمین پہ ڈرلنگ وغیرہ کرنی ہے، ٹیسٹنگ کرنی ہے، تو اس میں مختلف کمپنیوں کو وہ انگیج کریں گے مختلف ممالک سے۔ کچھ ان کے اسٹڈی ہوئی ہیں، کچھ پہلے سے اسٹڈیز ہو گئی ہیں، ان کو سامنے رکھیں گے، اور ان کے پاس سب سے پاورفل جو ہے وہ تو لیتھیم ہے، پھر سونا بھی ہے، پھر پیٹرول بھی ہے، آئل اینڈ گیس بھی ہے وہاں پہ شمالی افغانستان میں،
لوگ گھر میں جو ہے وہ اینک کاپر مائنز، تو وہ چائنیز پہلے وہاں کام کر رہے ہیں، $3 بلین کا وہ پروجیکٹ ہے، وہاں بھی وہ لگے ہوئے ہیں، باقی منرل بھی ہیں، کوبالٹ بھی ہے، زنک بھی ہے، آئرن بھی ہے، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ اس وقت تو ان کا انحصار زیادہ تر میرے خیال میں چین اور روس پہ، جو امیجیٹ کیش فلوز ان کو چاہیے اپنی جو امیجیٹ پرابلم کو اور کم کرنے کے لیے اور لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے، وہ چین ہی کر سکتا ہے یا روس کر سکتا ہے، کچھ حد تک شاید کوئی اور 1-2 اور ملک کر لیں، گلف کے ممالک کر لیں، لیکن وہ جو منرل کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں 1 سال 2 سال 3 سال لگیں گے، وہ ذرا لانگ ٹرم وہ ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا ان کے پاس اس وقت جو ہے وہ شاید اتنا وہ ان کے پاس وہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر لیں، پھر ان کی مارکیٹنگ بھی ہے، ان کی کوالٹی ٹیسٹ کرنا بھی ہے، بہت سی باتیں ہیں اس میں۔ اس وقت ان کو یہی ہے کہ جو افغان باہر ہیں جن کو معلوم ہے کہ وہ ان کے پاس کچھ سرمایہ ہے، وہ ہو سکتا ہے کچھ مدد کریں، لیکن حکومتی سطح پہ بڑی مدد جو ہے وہ صرف چین اور روس اس وقت پرووائڈ کر سکتی ہے، تاکہ جو امیجیٹ پرابلم ہو ان کو حل کر سکیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ ویسے ہی لوگوں کو قحط کا سامنا ہے۔ اس سال بدقسمتی سے وہاں پہ ڈراؤٹ بھی رہا ہے، 40% پیداوار کم ہو گئی ہے، پھر کرونا نے جو رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے، 60% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان ایمپلائمنٹ کوئی 60-65% تک پہنچی ہوئی ہے، تو یہ عوامل بھی ہیں۔ ان سب عوامل کو دیکھتے ہوئے وہ پالیسی بنائیں گے، مدد کی درخواست وہ کریں گے، اور میرے خیال میں مدد ان کے ساتھ آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گی۔ چین اور روس اگر مدد کریں گے رستم صاحب تو وہ کس بنیاد پر مدد ہوگی؟ ظاہر ہے جب کسی ملک کا دوسرے ملک میں کوئی مفاد نظر آتا ہے تو وہ مدد بھی اسی صورت میں کرتا ہے۔ ابھی ہم جن منرلز کا ذکر آپ کر رہے تھے، کیا ان منرلز کو ہی سامنے رکھتے ہوئے چین اور روس مدد کر سکتے ہیں کہ جب مستقبل میں یہ دریافت ہوں گے یا یہ ٹریڈ ان سے بحال ہوگی تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، یا پھر کوئی اور ریزنز ہو سکتے ہیں مدد کرنے کے بھی؟ یہی وجہ ہے، دیکھیں چین کے لیے تو بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان نارملسی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ان کا منصوبہ کامیاب ہوگا، کنیکٹیوٹی شروع ہو جائے گی، سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا، افغانستان، ایران، یہ سارے کنیکٹ ہو جائیں گے، زبردست تجارت شروع ہو جائے گی، نوکریاں لوگوں کو ملیں گی، لاکھوں جابز کریٹ ہو جائیں گے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو کنیکٹیوٹی ہے، اور اس کے لیے افغانستان کی نارملسی ایک شرط ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ تو چین کے تو سٹیک ہیں، چین تو مدد بھی کرے گا، اور چین جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت وہ مائننگ اور گیس اور آئل اینڈ گیس میں ہے، لیکن اور منرل میں بھی وہ تعاون کرے گا، روس بھی کرے گا اسی طرح، ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے اور مین پاور وسائل بھی ہیں ان کے پاس، افغانستان کو ضرورت ہے، تو یہ ان کی بڑی بڑی کمپنیاں لگ جائیں گی، ان کو کانٹریکٹ دیے جائیں گے، اور ان کی کمپنیاں وہاں کام کریں گی، وہ منرل وہ نکالیں گی، ایکسپلور کریں گی، ایکسپلائٹ کریں گی، ان کا بھی فائدہ ہوگا، افغانستان کا بھی فائدہ ہوگا۔ ان کے فوائد کو دیکھتے ہوئے اس وقت وہ افغانستان کی ضرور مدد کریں گی۔ بڑی بات دوسری یہ ہے کہ چین اور روس اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ امریکہ اس خطے سے نکلنے والا ہے، ایک بڑا فارمیڈیبل وہ ان کا جو ہے وہ خطہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جو ان کے لیے بڑی کامیابی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ افغانستان جو ہے وہ قسم پرسی کی حالت کی طرف بڑھے، اور پھر یہ لوگ کہیں کہ امریکہ کا دور جو 20 سال والا دور تھا وہ اچھا تھا۔ تو اس بنیاد پر بھی وہ افغانستان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، نہ صرف وہ تعاون کریں گے بلکہ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں جن کے 3 ممالک کے ساتھ ان کے بارڈر ملتے ہیں تو وہ بھی ضرور تعاون کریں گے، کیونکہ کنیکٹیوٹی سے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ رستے افغانستان کے لیے کھلنے والے ہیں، صرف کچھ وقت کی بات ہے، ضرور کچھ وقت ہمیں ان کو دینا ہوگا۔ صحیح۔ اب طلعت مسعود صاحب، ظاہر ہے اس صورتحال میں جب چین اور روس پر افغانستان انحصار کر رہا ہے تو پاکستان کا کردار پچھلے 20 سالوں میں بھی بہت اہم رہا، آگے بھی ظاہر ہے بڑا اہم رہے گا افغانستان کے لیے۔ پاکستان معاشی طور پر اتنا مستحکم نہیں ہے کہ وہ ان کو وسائل دے سکے۔ پاکستان کس طرح سے افغانستان کی مدد کر سکتا ہے؟ پچھلے 1-2 روز میں ہم نے دیکھا کہ ٹرک کے ٹرک بھر کر وہاں سبزیاں بھی بھیجی گئیں، اجناس بھی بھیجے گئے، غذا کے حوالے سے تو پاکستان وہاں مدد کر رہا ہے فوری طور پر۔ اور کیا کیا ایسے اقدامات اٹھا سکتا ہے پاکستان جس سے افغانستان کو سپورٹ کر سکے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے بارڈر کو مضبوط کرے، اور یہ ممکن ہو کہ کوئی ایسی گروپس جو ہیں جو افغانستان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ نہ پہنچائیں، تاکہ
طالبان کی حکومت جو ہے اس میں ملوث نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جیسے آپ نے صحیح کہا کہ اس کی کوشش ہے کہ اقتصادی اور معاشی لحاظ سے افغانستان کی مدد کی جائے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب حالات صحیح ہوں اور بارڈرز کے خاص طور سے. تو پھر جب تجارت بڑھے گی افغانستان سے تو ظاہر ہے اس کی معاشی حالت بھی بہتر ہوگی، اور پھر لوگوں کو کام کرنے کے لیے موقع بھی ملے گا اور پھر افغانستان کی بہتری ہوگی. لیکن اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ بارڈرز جو ہیں وہ پیسفل رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے وہ اپنا کنٹرول قائم کرے. اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ بارڈرز کے اوپر اتنا کنٹرول افغانستان کی حکومت کا اس وقت ہے، لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ جیسے جیسے جلد وقت گزرے گا یہ کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. اور لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت افغانستان کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے اور جو ان کی مشکلات ہیں وہ اقتصادی اور معاشی ہیں. اور جب تک لوگوں کو خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 40% کے قریب لوگ افغانستان میں ایسے ہیں جو کہ بلو پاورٹی لائن ہیں اور ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. اور پھر غربت اتنی زیادہ جب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور مشکلات بڑھیں تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اور کئی ایسی قوتیں بھی ہیں جو یہ نہیں چاہتی کہ افغانستان سنبھلے. تو ان حالات میں میرے خیال میں وہاں کی جو قیادت ہے اس کو بھی جلد از جلد اپنی حکومت قائم کرنی چاہیے، اور افغانستان میں ایک سیاسی لحاظ سے اگر وہ مستحکم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اقتصادی اور معاشی حالات جو ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے. کیونکہ دوسرے ممالک اور خاص طور سے جیسے ابھی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ چین اور روس وغیرہ جو ہیں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کا بھی بہت ہی سینٹرل جیسے کہتے ہیں کردار ہے. تو یہ تمام ممالک جو ہیں وہ یہ سب چاہتے ہیں، اور یہ ایک لحاظ سے افغانستان کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے کہ جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں، ایران بھی اور پاکستان بھی، روس بھی، چین بھی، سب یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے، افغانستان کے حالات بہتر ہوں. کیونکہ اگر وہاں حالات بہتر ہوں گے تو اس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ تمام ممالک پر ہوں گے. بالکل. تو رستم شاہ صاحب بس آخر میں بھی یہ بتا دیجیے گا کہ ظاہر معاشی اور اقتصادی چیلنجز تو ہیں، لیکن کیا افغان حکومت اب یہ تصور کر لے کہ بیرونی خطرات ختم ہو چکے، کہ امریکہ یا بھارت اتنی آسانی سے افغانستان کی اس حکومت کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھ سکیں گے، ہضم کر سکیں گے اس پوری صورتحال کو، یا پھر کہیں سے امن خراب کرنے کی کوششیں ہو سکتی ہیں افغانستان کو نقصان پہنچانے کی؟ دیکھیے امریکہ کے بارے میں کچھ تاثر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان کو وہ ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہوا دیکھے، اس لیے کہ افغانستان سے ان کو کچھ غرض نہیں ہے، لیکن ان کو غرض ہے کہ چین کا جو منصوبہ ہے کنیکٹیوٹی کا وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچے. اگر ایسے ہو گیا تو ساری ریجن میں چین ایک ڈومیننٹ اکنامک اور پولیٹیکل پاور کی طرح ابھرے گا، اور امریکہ کا اس خطے میں پھر کوئی کردار باقی نہیں رہے گا. عام تاثر یہ ہے کہ ہندوستان ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے $3 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، اور وہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا. افغانستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے تو ان کی ساری انویسٹمنٹ بیکار ہو جاتی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان کا جو تیسرا حصہ ہے آئل اینڈ گیس ریکوائرمنٹ کا، وہ سینٹرل ایشیا سے آتی ہیں. انرجی جو 1/3 ان کی جو انرجی ہے وہ سینٹرل ایشیا کے راستے، افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا سے آتی ہے. تو وہ تو چاہیں گے کہ افغانستان میں امن ہو، اسٹیبلٹی ہو، پیس ہو، تاکہ سینٹرل ایشیا سے ان کے جو انرجی کے ذخائر ہیں، وہ امپورٹس ہیں، وہ آتی رہیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، چلیں، بہت بہت شکریہ رستم شاہ مومن صاحب، طلعت مسعود صاحب سینئر صدر موجود تھے. اور رستم شاہ صاحب اختتام پر یہ فرما رہے تھے کہ بھارت کے بہت سارے معاشی مفادات افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں، تو تاثر یہی ہے کہ شاید وہ افغانستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید گفتگو. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت حکومت کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک بار پھر متحرک ہو چکی ہے. کراچی کا جلسہ ہو چکا ہے. اب 10 ستمبر کو ایک اجلاس طلب کیا گیا اور اس میں آگے کی حکمت عملی پر
غور ہونا ہے۔ کراچی کے جلسے میں مولانا صاحب نے اشارہ دیا تھا کہ آگے لانگ مارچ ہوگا، لیکن اب سوال یہاں یہ بھی ہے کہ یہ لانگ مارچ استعفوں کے ساتھ ہوگا، چونکہ جب پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی بھی شامل تھیں، اس وقت لانگ مارچ کا جب اعلان کیا گیا تھا تو اس میں استعفوں کو بھی شرط رکھا گیا تھا، اور پھر اسی شرط پر ہم نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی نے اس پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ پھر پی ڈی ایم کچھ غیر مؤثر رہی، کچھ غیر فعال رہی، لیکن پھر سے ایک بار پھر حکومت کے 3 سال پورے ہونے کے بعد یہ متحرک ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ پی ڈی ایم کا یہ مقصد کیا ہے، آگے یہ کیا حکمت عملی حکومت کے خلاف بنانے جا رہے ہیں، اور پھر حکومت نے اس دوران پچھلے 1 سال میں خود کو کتنا مضبوط کیا ہے۔ معاشی اشاریہ ہمیں حکومت دکھا رہی ہے کہ درست سمت میں جا رہے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی زندگی پر کیا اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں، یہ بھی بڑے اہم سوالات ہیں۔ شیزہ فاطمہ صاحبہ نون لیگ سے، ڈاکٹر زرکا پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو شیزہ صاحبہ، اب یہ 10 ستمبر کو اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا، کیا طے کرنا ہے؟ استعفے دینے کی تاریخیں طے کرنی ہے، لانگ مارچ کب کرنا ہے، اس کی ڈیٹ فکس کرنی ہے، کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ شیزہ صاحبہ کو آواز آ رہی ہے؟ شیزہ صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے، کائنڈلی اپنا مائک آن کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی جو 10 ستمبر کو اجلاس ہے، اس سے پہلے اس کی مشاورتی اجلاس بھی ہوں گے، اپنی اپنی پارٹیوں میں بھی مشاورت کی جائے گی، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے کیا لاہے عمل نکلتا ہے، کیا پبلک گیدرنگز کی بات ہوتی ہے یا جو بھی ٹائم لائنز فکس ہوتی ہیں، چاہے وہ لانگ مارچ ہے، جس طرح بھی آگے یہ تو ابھی وقت بتائے گا چیزیں ایویلیویٹ کر کے کہ کس طرح جو ہے یہ تحریک آگے بڑھائی جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جس قدر مہنگائی ہے اور جس قدر بے روزگاری ہے اور جو معاشی بدحالی ہے اس ملک میں پچھلے 3 سال سے، تو میرے خیال سے کہ عوام جو ہے اب خود تیار ہیں باہر نکلنے کو، اس کے لیے زیادہ کوئی محنت کرنے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ ہمیں خود آ کے کہتے ہیں کہ کم از کم یہ جو مہنگائی ہے اور یہ جو اشیاء خود و نوش کی مہنگائی ہے، جس نے لوگوں کی 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ ایک مشکل بنا دی ہے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں بہت تنگ ہیں۔ بجلی جو ہے جس طرح مہنگی ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں، گیس مہنگی ہوئی ہے، لوگوں کے چولہے بند ہو گئے، لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن رک گئیں، جو ان پٹ کاسٹ ہے ہر چیز کی وہ بڑھ گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ کافی اب جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں۔ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ایک ماہر معاشیات ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، انہوں نے ابھی جو لکھا تھا رپورٹ، اس میں بتایا تھا کہ تقریباً 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکری گوا بیٹھے ہیں۔ ایک ایوریج ہاؤس ہولڈ جو 5 سے 6 لوگوں کا ہوتا ہے، 50 لاکھ لوگوں کا مطلب ہے تقریباً 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اس سے، اور 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں۔ تو یہ کوئی چھوٹے موٹے فگرز نہیں ہیں، لیکن شاہ صاحب یہ فگرز اپنے سب کے سامنے ہیں۔ جو اس وقت مہنگائی ہے وہ بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ عوام کو موبلائز کرنے میں، حکومت پر پریشر بڑھانے میں آپ لوگ کامیاب ہو سکے۔ پہلے استعفوں کا اعلان ہوا، 2 جماعتیں ساتھ چھوڑ گئیں، اب پھر اگر استعفوں کا اعلان ہوگا، 1-2 اور جماعتیں اگر علیحدہ ہو گئیں تو یہ پی ڈی ایم تو ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعتیں، ہر جماعت کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے۔ پی ڈی ایم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک جماعت بن گئے، ہر جماعت کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، اپنا موقف ہے، اور مگر جو اینڈ گول ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی جو پبلک کے ایشوز ہیں ان کو منظر عام پہ لایا جائے، ان کا کوئی حل نکالا جائے، اور یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں۔ اگر کوئی پارٹی اس سے اتفاق نہیں کرتی کہ استعفے دیے جائیں تو وہ آگے بڑھ کے ہم اس کا کوئی اور جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ، اسی کو سیاست کہتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ناراض ہو کے الگ ہو جانا۔ آگے جب ہم بڑھیں گے، کوئی ایک تحریک چلائیں گے، جو بھی وہ شکل اختیار کرے گی، مجھے یقین ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ان بیسک ایشوز پہ جو اس وقت نیشنل ایشوز بن گئے ہیں، نیشنل کرائسس جو ہے وہ ہمارے سامنے بن کے آ رہا ہے، تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ان لائن ہوئیں گی۔ اور اسی کی بات جو ہے وہ کی گئی تھی کہ اب جتنی اس ملک میں پولیرٹی ہو گئی ہے، پولیٹیکل پولیرٹی بھی اور اکنامک بھی، ہر طرح سے جس طرح لوگ جو ہیں وہ اپنے ایک ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں، مڈل کلاس جو ہے اور وہ اس ملک سے بالکل ختم ہو گئی ہے۔ صحیح۔ اور جو ایک سینٹر کی سوچ رکھنے والے جو سیاسی لوگ تھے، وہ بھی پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے، چلیں حکومت پر آپ لوگ پریشر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا حکومت یہ پریشر لے رہی ہے؟ نہیں شاہ صاحب آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں۔ ڈاکٹر زرکا صاحب، اب یہ 6-7 ماہ پہلے پی ڈی ایم بڑی ہمیں مؤثر نظر آ رہی تھی، بائی الیکشنز انہوں نے جب مل کر لڑے، جیتے، سینٹ الیکشنز میں کس طرح انہوں نے اپنے لوگ کامیاب کرایا سب کے سامنے،
پھر جب پیپلز پارٹی ANP علیحدہ ہوئے حکومت کو اس سے کسی حد تک فائدہ ہوا, PDM وقتی طور پر غیر مؤثر ہو گئی تھی, اب یہ پھر متحرک ہوئے ہیں. اگر یہ مہنگائی کے چیلنج پر آپ نے قابو نہیں پایا تو پھر یہ PDM ایک فورس حکومت کے خلاف ثابت ہو سکتی ہے, مشکل چیلنج ہوگا آپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ارباب صاحب. بات یہ ہے جی کہ PDM کا تو شیرازہ پہلے بھی بکھرا ہوا تھا, ابھی بھی بکھرا, اب تو جس طرح سے بکھرا ہوا ہے وہ تو ایک ہنسی آتی ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. کراچی میں جلسہ کر رہے ہیں اور PPP ان کا نشانہ ہے اور PPP والے PMLN کو نشانہ بنا رہے ہیں, تو ان کو تو خود نہیں پتا. اور PMLN کے اندر اپنے 2 کیمپ بنے ہوئے ہیں, تو وہ جو 2 بڑے کیمپ ہیں اس کے علاوہ چھوٹے تو پتہ نہیں کتنے. سو مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کا شیرازہ بکھر گیا, پھر کہیں سے فنڈنگ آ جاتی ہے, کبھی اندر سے آ جاتی ہے, زیادہ باہر سے آ جاتی ہے. دیکھیے نا, جب پاکستان پہ ریجنل پریشر ڈالنے کا وقت آتا ہے, جب ہندوستان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, تو PDM ہمیشہ متحرک ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس وقت ٹائم تھا کہ افغانستان کا ایشو ہے, اس وقت بڑا سیریس حالات ہیں ریجن کے, اور ان حالات میں پاکستان کے سارے عوام کٹھے ہو کے, اور سیاسی لوگوں کو کٹھے ہونا چاہیے. اس وقت نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہے, لیکن ہم ایسے وقتوں میں ہی ہم خاص شیرازہ اپنا بکھیرتے ہیں. اور سیاستدان جو کہ دیکھیں PTI تو ایک نئی پارٹی ہے, PPP, PMLN اور PDM کی جو باقی جماعتیں ہیں, ان میں سے بہت سی جماعتیں بڑی پرانی جماعتیں ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر تمام جماعتوں کو متحد ہونا ہے, اگر تمام جماعتوں کو سیاستدان, ایک ہونا ہے, گزارش مجھے ختم کرنے دیں. چلیں آپ کر لیں. بات میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کہنا چاہ رہی تھی, وہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب تک ہم نیشنل انٹرسٹ کو آگے نہیں رکھیں گے, سوائے اپنے ذاتی مفادات کے, یا جہاں سے ہمیں فنڈنگ مل جائے, ہمیں کوئی اشارہ دے دیتا ہے باہر سے انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت. اس وقت پاکستان کا وقت ہے, دیکھیں پارلیمنٹ کو اپنی افادیت منوانی ہے نیشنل ایشو پہ ایک لائن پہ کھڑے ہو کے, لیکن اس کی ابھی تک سوچ ہمارے سیاستدانوں میں نہیں نظر آتی. اور جہاں تک بات ہے پولیرٹی کی, تو ہماری تو پوری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھے. دیکھیں جس طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا ذکر ہے, ہم اس پہ چاہ رہے ہیں ان کو آن بورڈ لے کے آئیں, جہاں پر باقی ایشوز. جی ڈاکٹر صاحب یہ میں سوال کرنے والا تھا, یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر آتے ہیں ذرا, لیکن نیشنل انٹرسٹ پر اگر ایک ہونا ہے تمام جماعتوں کو, تو یہ ذمہ داری تو وزیر اعظم کی, تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. کیا کبھی کسی ریفارم پر آپ نے ان کو دعوت دی کہ آئیں مل کر بیٹھیں, نیشنل انٹرسٹ میں بات کریں؟ اگر دی ہوتی تو یہ ابھی افغانستان کے ایشو پر, نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پر بھی ایک پیج پر ہوتے. نہیں بالکل. دیکھیے جی, ہر دفعہ دی, اور یہ آپ کو یاد نہیں ہے لاسٹ ٹائم جب بہت بڑا ایفرٹ ہوا تھا, جب تو انہوں نے NRO کی بات شروع کر دی تھی. جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو ان کے اپنے ذاتی مفادات, لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس نہج پہ ہے, ضروری ہے کہ ہمارے لوگ ملک کے لیے پہلے سوچیں. باقی اپنی ذاتی مجھے کیوں نکالا, یا میرے اوپر کیا کیسز ہیں, یا میرے اوپر مطلب کیسز ڈراپ کر دیے جائیں, یہ چیزیں بعد کی بات ہے. ملک ہے تو سب کچھ ہے, اور ملک کی سالمیت کے لیے پہلی دفعہ 74 سالوں میں پاکستان نے کھڑے ہو کے ایک سوورن ملک, ایک خود مختار ملک کا اپنا دیا ہے سٹینس, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان سراہا جا رہا ہے. جس طرح سے پاکستان نے افغانستان کی کرائسس میں ڈپلومیٹس کو, انٹرنیشنل NGOs کو, اور سب لوگوں کو, جس طرح پاکستان PIA نے 10,000 لوگ ایویکیویٹ کیے پچھلے 15 دنوں میں, ان حالات میں کہ جس میں وہاں پر گولیاں چل رہی تھیں, اور اس کا تو یہ ایک بہت بڑا سروس ہے جو پاکستان نے کی, اور اس کا ہم سب کو اس کو اون کرنا چاہیے, اس کا سہرا لینا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت, کیونکہ افغانستان میں امن ہے تو پاکستان میں امن ہے. اگر افغانستان میں انتشار ہوگا تو پاکستان میں انتشار ہوگا, اور ہم پچھلی 20-23 ڈاکٹر صاحب یہ افغانستان کی کرنٹ سچویشن کو سامنے رکھ کر ہم PTI کے منشور یا عمران خان صاحب کے جو وعدے تھے ان سے تو نظر نہیں چرا سکتے نا, جو 3 سال پہلے کیے گئے تھے, اور اکثر یہ وہی وعدے یاد دلا رہے ہوتے ہیں عوام کے درمیان حکومت کو. جی میں اسی پہ آ رہی تھی کہ جو بات مہنگائی کی ہو رہی تھی, جو بار بار کی جاتی ہے, آپ مجھے یہ بتائیے
کہ کیا اور جو جابز کی بات ہے پوری دنیا میں جس قدر انفلیشن ہوئی ہے، جس قدر نوکریاں گئی ہیں کووڈ کے زمانے میں، یہ تو 1917 کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک پوری سینچری کے بعد جو یہ وبا آئی ہے اس نے پوری دنیا کی سب فاؤنڈیشنز ہلا کے رکھ دی ہیں۔ اور ان حالات میں اگر پاکستان نے جو ایک ڈیفالٹ کرنے والا ملک تھا، بینک رپٹ تھا 2018 میں، اگر یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے، اگر یہ ملک اس وقت پازیٹیو آپ کی 4 پلس یا مائنس آپ کا گروتھ ریٹ آ رہا ہے، تو یہ بڑی خوش آئند باتیں ہیں۔ قرضہ اتارا گیا ہے، اور جہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی لوگ بڑے تنگ ہیں تو لوگ تنگ ہیں تو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ آپ دیکھیے آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، گلگت بلتستان میں جیتی ہے، تو سیالکوٹ میں جیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو آزاد کشمیر کی جو سیٹیں تھیں جو مہاجروں کی ہوتی ہیں پاکستان میں، وہ جیتی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں حکومت اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت ان پاپولر ہے، اگر حکومت ان پاپولر ہے تو پھر یہ الیکشنز کیسے جیت رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں واپس آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ شیزا صاحب اب یہ تو ویلڈ ان کا پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ کا کہ پھر آزاد کشمیر میں الیکشن کیسے جیتا، گلگت بلتستان میں الیکشن کیسے جیتا، سیال کوٹ میں آپ کی اتنی پرانی سیٹ پھر کیسے انہوں نے نکال لی؟ جب تک پی ڈی ایم متحد تھی تو آپ کے پاس ریزلٹس آ رہے تھے، لیکن جب سے آپ منقسم ہوئے تو اس کے بعد پھر فائدہ تو حکومت کو ہو رہا ہے۔ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بات کروں گی کہ جو بھی شخص نیشنل لیول کی پالیٹکس میں اپوزیشن پہ یہ الزام لگائے کہ اس کو جو ہے وہ انڈیا جو مشکل میں ہوتا ہے تو یہ متحرک ہو جاتے ہیں، میرے خیال سے اس ویری شیمفل۔ ڈاکٹر صاحبہ بڑی ہیں اور لیکن مجھے اس وقت 8 سال ہو گئے ہیں سیاست میں، اور میرے خیال سے کہ یہ ہمارے جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں کسی بھی ملک میں، آپ کسی کے اوپر اس طرح کے غداری کے الزام لگانے کا آپ کو کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ ملک جو ہے پہلے آپ نے پارلیمنٹ کو تالا لگایا ہوا ہے، آپ نے میڈیا کا گلا گھوٹا ہوا ہے، لوگوں کے اوپر فتوے دینے بند کریں، اپنے کام پورے کریں، اور یہ الزام جو ہے نا یہ ہم کسی صورت نہیں سنیں گے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلے 7 سال سے جو فارن فنڈنگ کیس ان کا ای سی پی میں رکا ہوا ہے، یہ پلیز لے کے کہ اس کو سیکریٹلی چلائیں، یہ پلی لیتے ہیں کہ اس میں میڈیا کو نہ آنے دیں، یہ وہاں پہ اپنے اکاؤنٹس کا جواب نہیں دیتے، جو ان کے 30 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایف بی آئی نے نکال کے سامنے رکھے، اس کے اندر کہاں سے فنڈنگ آئی، کون سے ملکوں سے فنڈنگ آئی، یہ اس کو سامنے کیوں نہیں وضاحت کرتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں پیچھے سے، یہ فورن ایجنڈے پہ کون چل رہا ہے، پھر ہمارے منہ نہ کھلوائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے لیجسلیٹ کر دیا ہے، یہ میں آپ کو عوام کو بتانا چاہوں گی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنی فنڈنگ، ان کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس ملک میں یہ لا لے کے آ رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ فارن فنڈنگ ہے۔ آپ الیکٹورل ریفارم کا جو بل یہ لے کے آئے ہیں، اس طرح انہوں نے بلڈوز کیا ہے، اس میں آپ پڑھیں، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ایسٹس ڈسکلوز کرنے کی ایف بی آئی کو ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنے ایسٹس ای سی پی کو ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیزا فاطمہ صاحبہ نون لیگ سے اور پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر زرکا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے شیزا فاطمہ صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر زرکا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیزا صاحبہ ظاہر ہے آپ لوگوں کی جو تحریک اس وقت چل رہی ہے، آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے تحریک کا کہ صاف شفاف الیکشن ہو، جو ہمیں نظر آتا ہے خطابات میں۔ حکومت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کی بھی یہ نیت ہے کہ وہ الیکٹورل ریفارمز لے کر آئے۔ شہباز گل صاحب نے شہباز شریف سے متعلق الیکٹورل ریفارمز کو لے کر ذرا ایک جملہ آپ لوگ سن لیں، پھر میں دونوں سے اس پر آپ لوگوں کے ریمارکس لیتا ہوں، ذرا سنائیں۔ شہباز شریف صاحب کا جو پرابلم ہے وہ اور ہی ہے، وہ اندر کھاتے پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے ای وی ایم بھی قبول ہے، مجھے ہر چیز قبول ہے، آپ بس این آر او دیں کسی طریقے سے۔ اگر یہ ای وی ایم برداشت کرنا چاہتے ہیں تو کھل کے عوام کے سامنے کریں، اس میں کوئی پرابلم ہے وہ بھی کریں، اس کو این آر او کے لیے بارگین نہ کریں۔ ہم نے فیٹف پہ آپ کی بارگین نہیں لی تھی۔ شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہ میس جلدی کلیئر کر لیں اپنا، جو پارٹی کا صدر ہونے کے ناطے کہتے ہیں ایک بات۔ زرکا صاحبہ یہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر کھاتے شہباز شریف صاحب نے پیغام پہنچایا ہے کہ انہیں ای وی ایم قبول ہے، کس کو پیغام پہنچایا اور کس کے ذریعے پہنچایا ہے؟
देखिए जी, ये तो शहबाज गिल साहब को ही पता होगा। ही इज़ बहुत प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है, और लेकिन इसकी डिटेल नहीं मुझे पता, लेकिन जब वो कह रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने, और ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी है, ये तो सब जानते हैं जिनको पहले भी एनआरओ मिला, एनआरओ की बेसिस के ऊपर इनकी सारी सियासत चलती रही। देखिए ये बातें इनको डिनाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिज़ा इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड कॉलीग एंड शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, लेकिन बात ये है कि जब एक काम नून लीग पहले भी तो एनआरओ की बेसिस पे ही वापस आए थे, वापस आते ही नहीं। देखिए हमारा अलमिया क्या है, हमारी जो सियासी जमातें हैं इनके लीडरान पाकिस्तान में जब रहना चाहते हैं जब उनकी हुकूमत हो, वरना वो अमेरिका के या वो यूके के वहाँ रहते हैं, वहाँ महलों में रहते हैं, शहनशाह की ज़िंदगी बसर करते हैं और वहाँ से पैगाम देते हैं। हमने देखा किस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब 30 साल तक पाकिस्तान को यूज़ करते रहे, और अब आप देख रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब, और इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब क्या सऊदी अरेबिया नहीं गए थे, क्या वहाँ नहीं रहे थे? जब उनको एनआरओ मिला तो पाकिस्तान आए। तो ये जो तल्ख हकीकतें हैं इनको आप डिनाई नहीं कर सकते। देखिए 2018 में 6 जुलाई को जब नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा और सफदर साहिब के ऊपर जो वर्डिक्ट आया था, नवाज़ शरीफ साहब की 11 साल जेल हुई थी, $8 मिलियन पाउंड उन्होंने देने थे हर जाना। हमारी जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं उनको 7 साल जेल हुई थी, उन्होंने 2 मिलियन पाउंड देने थे हर जाना, और जो सफदर साहब हैं उनको 1 साल की जेल हुई थी। ये पाकिस्तान ही है जहाँ पर बड़े लोगों को जब उनको सज़ाएं होती हैं ना वो सज़ाएं पूरी करते हैं, ना वो पैसे देते हैं, और उसके बावजूद उनका इतना असर व रसूख होता है कि अदालतें उनके केसेस रोज खारिज। तो डॉक्टर साहब यही निज़ाम तब्दील करने के लिए तो उनके जो लॉयर 2018 में लोगों ने आपको वोट दिया था ना, यही रिफॉर्म्स तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लाने थे, यही तो वादे किए थे आपकी जमात जी। तो निज़ाम तो इतना 74 साल के जो आपने फाउंडेशन डाली हुई है, पहले तो मुल्क को बैंकरप्सी से निकालना था, और ये बड़ा एक ज़बरदस्त काम है। कोविड के बावजूद इस वक्त आपके जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं $20 बिलियन, आपने $38 बिलियन अपना जो हमारे जो डेट थे, जो हमारा लिए हुए थे हमने, उनको हमने वापस किया, सूद उसके ऊपर अलहदा हमने वापस किया, उसके बावजूद पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी खुश आइन चीज़ें हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में 10 डैम बनाने जा रहा है 50 साल के बाद, जिस तरह से पाकिस्तान में सिंगल करिकुलम आ रहा है, एक निसाब, ताकि ये एक कौम बने, जिस तरह से ठीक है, चलें, जिस तरह से ये काम हो रहे हैं डॉक्टर साहब, इसी तरह जरा महंगाई में भी कमी होनी चाहिए। थोड़ा सा मौका दीजिएगा जरा, मैं शिजा साहिबा से इस पर जो शहबाज गिल साहब का इल्जाम है उस पर शिजा साहिबा से मैं पूछ लूं जरा। शिजा साहिबा, ये शहबाज गिल साहब का जो भी मैं शॉर्ट सुनाया, ये शहबाज शरीफ साहब वाकई किसी के जरिए और किसी को पैगाम भेज रहे हैं, ईवीएम उनको कबूल है? हम तो ये देखते हैं कि नून लीग आकर, चाहे मरियम साहिबा हो या शहबाज शरीफ साहब हो, मीडिया पर तो आकर उसको डिनाई करते हैं, मुस्तरद करते हैं इस मशीन को। देखें, पहले ये इमरान खान भी कहते रहे और मुराद सईद कहते रहे कि 10 लोगों ने एनआरओ मांगा है, 6 लोगों ने एनआरओ मांगा है। जब हम नाम पूछते हैं तो नाम नहीं लेते। अब हम कहते हैं जी आप प्रूव कर दें। जाहिर है हर लम्हा जो है वो आपके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन है, शवाहिद सामने लेके आए, बिल्कुल ना बात कर देते हैं। वो ये भी कहते थे 200 अरब डॉलर जो है वो हर सालाना जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो 200 अरब डॉलर किधर गया? ये कहते थे हम इतने अरब डॉलर निकाल के IMF के मुंह पे मारेंगे। बातें तो ये बहुत करते थे। इमरान खान तो कहते थे महंगाई कब होती है? जब हुक्मरान चोर होते हैं। डॉलर कब बढ़ता है? जब हुक्मरान चोर होते हैं। कर्जा कब बढ़ता है? जब हुक्मरान चोर होते हैं। बातें तो ये यही करते थे। हर रोज ये लोगों से भी झूठ बोलते हैं, और अफसोस ये है कि शायद अपने आप से भी बोलते हैं। अगर ये अपने आप से कम अज कम, चलिए अवाम को आप छोड़ दें, अपने आप से ही सच बोलना शुरू कर देंगे तो शायद इस मुल्क की पॉलिसीज जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाए। अगर हम डिनाइल में रहेंगे कि हम बहुत अच्छी मईशत हैं, हम दुनिया के अंदर सुपर पावर बन गए हैं, लोग हमारी बहुत ज़्यादा, हम इस वक्त खड़े हुए हैं, अगर हम इस डिनाइल में रहेंगे तो हमारा वही हाल होगा जो हो रहा है। आज हमें हमारा कोई दोस्त मुल्क जो है वो UN में किसी चीज़ पे वोट नहीं डालता। आज हम जाके इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल की सीट का वोट डाल के आते हैं। ये तो हमारे हालात हैं। महंगाई के इस वक्त ये आलम है इस मुल्क के अंदर कि
ایک سب سے جو غریب طبقہ ہے، ابھی آئی ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس، سب سے غریب طبقہ فرسٹ کوئنٹائل، یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جس کی 17,000 روپیہ جو ہے نا وہ ہاؤس ہولڈ انکم ہوتی ہے، اس طبقے کے لیے 16% مہنگائی ہوئی ہے ایک مہینے. جو سب سے امیر طبقہ ہے اس کے لیے 12% مہنگائی ہوئی ہے ایک مہینے. ایک ملک کے اندر اشیاء خرد و نوش کی مہنگائی 16% پہ ہے. 16% پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پچھلے 3 سال سے مسلسل ڈبل ڈیجٹس میں مہنگائی چل رہی ہے. بالکل، اور یہی سب سے بڑا چیلنج اس حکومت کے لیے. بہت بہت شکریہ شیزہ فاطمہ صاحبہ، ڈاکٹر زرکا صاحبہ. اور ظاہر ہے مہنگائی کے یہ آدھار اس حکومت کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر اس حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہے اور عوام کے دلوں میں گھر کرنا ہے تو سب سے پہلے اس مہنگائی پر کنٹرول کرنا ہوگا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.